जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दोस्त हैं वो उनको फील हुआ कि उनको थोड़ी सी इस्लामिक स्टडीज़ करनी चाहिए और मतलब काफ़ी थक गए यही इंटरनेट से और बुरी चीज़ों से। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं थोड़ी सी इस्लाम की तरफ आऊँगा। अच्छा जी, अब हम चूँकि बाय बॉर्न मुस्लिम हैं तो हमें ये बड़ा फ़ख्र और नाज़ होता है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं क्यों बार-बार सबको कहता हूँ कि अल्लाह के लिए पढ़ा जाए और इख्तिलाफ़ के लिए ना पढ़ा जाए। और पहले मिशन बड़ा वाज़ेह पता हो कि मुझे रब ही चाहिए या रसूल ही चाहिए। मुझे कोई इल्मी फ़ोक़ियत नहीं हासिल करनी। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो अब वो कहीं मुहर्रम आए हुए थे। तो मुहर्रम के अंदर अब वाक़या करबला के ऊपर कितने किस्म के डिफरेंट थॉट्स हैं। तो उन्होंने पहले देवबंद उलमा को सुना, फिर उन्होंने शिया को सुना, फिर उन्होंने बरेलवियों को सुना, फिर उन्होंने किताबें खोल के अहादीस रेफ़र की। अब वो उनको इंटरेस्ट बना क्योंकि उनकी आदत थी स्टडी करने की। अच्छा, अब स्टडी या तो बंदा एंड तक करे और अगर आप कंप्लीट नहीं करते ना तो दरमियान में फिर कभी समझ नहीं आती। जब भी हम किसी राइटर की कोई बुक पढ़ें तो एंड तक पढ़ें राइटर की बुक। फिर आपको पता लगेगा वो कहना क्या चाहता है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों अभी इमरान खान के ऊपर किस तरह की किताबें आई हुई थी जो कि उसकी पुरानी वाइफ़ ने लिखी थी कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। अब जो तो बंदा टोटैलिटी में इमरान खान को नहीं जानता या उसके बैकग्राउंड को नहीं जानता या उसके मकसद को नहीं जानता, वो तो बड़े आराम से किताब खोलेगा और कहेगा कि ये गलत आदमी है। लेकिन जो बंदा इमरान खान को जानता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बंदा कहेगा कि यार लगता है, हो सकता है ऐसे हो लेकिन कहेगा कि यार अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा है भी तो यार उसकी पर्सनल लाइफ़ है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे साथ तो वो अच्छा है मतलब। और नंबर 3 वो ये भी कह सकता है कि यार उसका माज़ी और उसका हाल इस किताब से मैच नहीं करता, तो वो कहेगा कि यार ये किताब सही नहीं लिखी गई। अब ऐसे ही फैब्रिकेशंस हैं रिलिजन में, तो आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कुछ उलमा पे या कुछ फुक़हा पे या अल्लाह वालों की सोबत लाज़मन इख्तियार करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप मसाइल के अंदर घुसते हैं, तो मसाइल आपको इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि कभी-कभी तंग आके आप कहते हैं मैं रिलिजन को छोड़ मैं पहले बेहतर था। मुझे इस टेंशन में नहीं पड़ना कि नमाज़ कहाँ बाँधूँ नमाज़ जी अब मैं नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। अब मुझे पूरा पर्दा करना पड़ेगा। अब पर्दे के अंदर मैं नीला पर्दा करूँ या काला पर्दा करूँ। अब तो वो इस इतने झंझट को जब पढ़ने के बाद वो लड़की कह सकती है कि यार इससे बेहतर तो मैं वैसे नॉर्मल ही थी। क्योंकि बुराई आसान है करनी और अच्छाई हमने ऐसी ऐसी मुश्किल कर दी कि वो बोझ बन गया। तो क्या हुआ कि वो जब मसाइल उन्होंने उन्होंने बुक्स पढ़ी, वो मुहर्रम के सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े सारे, तो फाइनली उनको लगा कि यार बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है और जो सुन्नी उलमा हैं वो और बहुत से शिया उलमा और बहुत से देवबंद के उलमा ज़्यादती कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। और उस कन्क्लूज़न के बाद उनको पहले तो अपने मसलक से बदज़न हो गए और फिर उसके बाद बाकी मसलकों को से भी बदज़न हो गए। जबकि जो इस इसमें हासिल ये था कि समझा जाए जो कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि इल्म और अदब अदबी इल्मी अप्रोच और अदबी अदब की अप्रोच के इल्म के बाद अदब आना चाहिए। तो जब अदब नहीं होगा तो इल्म आपको हेल्प नहीं करेगा। तो चूँकि अहले बैत का और असहाब का और अल्लाह और उसके रसूल का अदब नहीं था, तो इल्मी इल्मी रुझान के साथ किसी को सही कहने लगे, किसी को गलत कहने लगे एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ और अपने मसलक और बाकी मसलकों से दिल बदज़न हो गया कि ये लोग सही बात नहीं करते और जो थोड़ा-सा जो अमल भी करना था, वो भी जाता रहा और वो नुक्ता वो क्या कहते हैं ना, वो मसले का श वो उस कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर हम अब से अगर हम लोग खुद से कुछ स्टडी करते हैं अगर हम लोग खुद से कुछ स्टडी करते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं, तो जब तक हम लोगों को ये नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं ये काम, तो वो कभी भी हमें हेल्प नहीं करता। और उस दौरान में अगर आप दरमियान में रुक जाएँ, तो फिर आप सोचे हालात और वाक़यात का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने अलिफ बे पे शुरू किया लेकिन जब आपने डिग्री ले ली, नौकरी की तो आपको अब लगता है कि यार चलो फिज़िक्स एक्स्ट्रा पढ़ी लेकिन कोई बात नहीं, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ी लेकिन कोई बात नहीं। कहीं न कहीं वो हमारे विज़न को ब्रॉड कर रही थी, लेकिन उसकी मेन एप्लीकेशन नहीं थी, वो एक प्रोसेस था। लेकिन अगर वो जॉब पे नहीं लगता और दरमियान में उकता जाता है, फेल हो जाता है और फिर स्टडीज़ छोड़ देता है और सबको कहता है कि यार ये फ़िज़ूल काम है, इससे बेहतर है नौकरी कर लो, तो ये अनफ़ेयर हो जाएगा। तो जब तक मुझे और आपको यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और हमारा मकसद क्या है, तो हम इवन के रिलीजियस स्टडीज़ भी हमें हेल्प नहीं करती और बहुत से लोग
اختلاف کا اور نکتہ چینی اور آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنا صحیح کہنا اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو انٹرنیٹ سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، جو ہم لوگ انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے 2 منٹ کی فلپس کرنے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل انجینئر مرزا آ گیا، یا وہ ساحل ندیم آ گیا، یا لٹ سے فرقان قریشی آ گیا، یا لٹ سے جو بھی آج کل کے رسپیکٹیبل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ نے جب ان کو 2 منٹ ہی سننا ہے، آپ نے اس کی درد پوری نہیں سمجھنے کی، اس کو تکلیف کیا ہے، یہ آپ کو کسی طریقے سے جگانا چاہ رہا ہے سائنٹیفک باتیں کر کے. دوسرا آپ کو ماضی کے قصے سنا کے آپ کو جگانا چاہ رہا ہے. تیسرا آپ کو قرآن کی عظمت بتا رہا ہے. چوتھا آپ کو اپنی لائف سے بتانا چاہ رہا ہے کہ یار جاگ جاؤ. وہ 2 منٹ کا جو فلپ ہے اس کے اندر پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈیٹا راستہ دکھانے کی بجائے جیسے اگر آپ منڈی میں چلے جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا خریدنا ہے، اور آپ کہیں کہ یار جو اچھی طرح سے چیز پریزنٹ کر رہا ہوگا میں وہ خرید لوں گا. تو اب جب بندہ منڈی میں جاتا ہے تو کتنی کنفیوژن ہوتی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے 5 روپیے 5 روپیے باجی اتھوں باجی یہ بھائی جنا خرید لو، او یا بو اے چھٹو جی اے لے لو. تو آپ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو یا تو لوٹے جاتے ہیں، اور یا پھر جو بیچنے والا بیچ رہا ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں. لیکن جس کو خود بڑا ایکوریٹلی پتا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بڑوں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے تھے، اب خاص طور پہ مجھے اللہ تعالیٰ سے زندگی دے سلامت رکھے تمام بڑوں کو، آپ لوگوں کو، میں جب امی کے ساتھ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے کہ مطلب ان کو ایکوریٹلی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا چاہیے. اور اگر پتا بھی ہے تو ہمیں اتنی بیمار ہی نہیں کھائی ہوئی کہ یار یہ میرے ریٹ پہ اترتا نہیں اترتا. تو اب جس بندے نے، میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی اس میں سٹوری ایڈ کروں کہ آج کل کے دور میں ابھی ریسنٹلی مجھے، آپ لوگ سن کے بڑے حیران ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین بھی نہ آئے، کہ میرے ایک دوست کی فیملی میں ایک قصہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون بری طرح سے مطلب ایک جن کے کنٹرول میں ہے. اور خاتون کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے لٹ سے، اور 25-26 سال کی اس کی عمر ہے. این وہ سو نہیں پاتی، وہ کھا نہیں پاتی، اور سوتے وقت اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے. اینڈ لٹرلی وہ جن اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور یہاں تک اس نے اس کو کہا ہے کہ مجھے میرے تمہارے سے بچے ہیں. اب جب یہ بات مجھے پتہ لگی تو اٹس اوکے. اس طرح کے بہت سے کیسز آج کل چل رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں جناب رنگ وارم ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں دانے نکل آئے، کہتے ہیں گرمی دانے نکل آئے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ بیماری، اس کے ساتھ ساتھ حسد، بد نظری، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری اندر کا گندہ ہے، اس کے ساتھ بہت سی برائیاں اور بلائیں ہمارے ساتھ چمٹ جاتی ہیں. اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بجائے سے کہ ہمیں اور اوپن کر دیتی ہیں. اب خیر بہرحال انہوں نے پھر اپنے پاس وہاں پہ جو کہ کچھ جو رقیہ کرنے والے جو کچھ بزرگ ہیں، عامل لوگ، ان سے رابطہ کیا ہے، اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. لیکن اب یہاں تک پہنچا کیسے وہ معاملہ؟ ڈیفینیٹلی لادینیت. اب لادینیت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے برقع نہیں پہنا ہوگا. نہیں، برقع پہننا اتارنے کی بات نہیں تھی. دل اللہ سے کنیکٹڈ نہیں تھا. برقع تو بعد میں اوپر آتا ہے، پہلے تو آپ کے اندر کی حیا ہوتی، پہلے تو سوچ سے کام شروع ہوتا ہے. دل اللہ سے کنیکٹڈ نہیں تھا، حیا نہیں تھی، شرم نہیں تھی. اب حیا اور شرم کیا ہے؟ آپ کا باطنی حصار ہے، پردہ ہے. جس وقت وسوسہ ڈالتا ہے، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں، مگر اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی برائی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. جو کبائر سے بچتے ہیں، یا کوئی چھوٹی برائی بار بار اگر کرتے رہو تو وہ بھی کبیرہ تک لے جاتی ہے. تو اب کبائر سے بچنا کیا ہوا؟ اور کبائر سے مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حد ہے جہاں سے آگے میں اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا اور میں اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک چیز. نمبر 2، چھوٹی موٹی برائی کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کسی کے متعلق کہ دیکھو یار اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس ہیں نہیں. اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا. سوچتے سوچتے کیا ہوا کہ آپ اب ہر بار جب اس کو کوئی ترقی ملتی ہے، اب شیطان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسے جیلس ہو رہے ہیں. اب جب بھی اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے شیطان آگے کہ دیکھو جی، ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو اتنا نماز دیا اور آپ کو تو دیا کچھ نہیں. اب آہستہ آہستہ جب میرا اپنا نفس، ابھی میں بڑے شیطان کی بات نہیں کر رہا، میرا اپنے نفس جب بار بار اس وسوسے کا شکار ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب وہ مجھے آہستہ آہستہ
ہرس، حسد، کینہ، اس کا جو جڑیں اور اس کا پودا جو ہے نا گرو کرنا شروع کر دے گا. اور پھر یہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ میں ہر دفعہ غلط سوچوں اس بندے کے بارے میں تو میری نظر اتنی بری ہو جائے گی کہ میں اس کو دیکھ کے میری نظر سے میں چاہوں گا کہ ایک ایسی انرجی نکلے جس کو بد نظر کہتے ہیں کہ جو اس کو جا کے ہلاک کر دے، اس کے کام ختم کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. اور نظر بد یہ ہے جو اونٹ کو مطلب پلیٹ تک پہنچا دیتا ہے، مطلب، اور بندے کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. تو اب نظر بد تو ماں باپ کی بھی لگ جاتی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اوے ماشاء اللہ میرا بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے تو آپ اس کو ماشاء اللہ نہیں کہتے. اب وہ کیا اس میں چیز ہے کہ ہمیں اس کو اللہ سے منسوب نہیں کیا، کہا کہ ماشاء اللہ اللہ سے منسوب نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور جب اس کو دیکھا کہ واہ یار یہ تو میرے سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے، یہ کمال ہی لگ رہا ہے، تو وہ جو نیگیٹو انرجی نکلی میرے اندر سے وہ اس کو جا کے لگی. اب اس میں اس کو دانے نکل آئے، اس میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا. یہ اب ایک چیز ہے. اسی طرح آپ نے کوئی لیٹ سے کوئی سنگر کو سننا شروع کر دیا اور کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا. اب اس کے اندر ایسے بول تھے، اس کے اندر ایسی پکچرز تھیں جو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئیں. وہ ایسے بول، ایسی پکچرز یا ایسی تصور جو آپ کے ذہن میں بار بار گھوم رہا ہے، اب وہ لگاتار ایک میسج کریٹ کرتا رہے گا، نیگیٹو میسج کریٹ کرتا رہے گا. جب وہ گانا، وہ تصور، وہ پکچر، وہ عورت یا مرد، وہ فریکوینسی آپ کے ذہن میں بار بار گھومتی رہے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سے ایک میسج جنریٹ ہوتا رہے گا. وہ جتنی دفعہ آپ کے برین سے گزرے گی اتنی دفعہ وہ میسج جنریٹ ہوگا. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف دھیان کرتے ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم میری طرف سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دھیان کس طرف ہے. مطلب انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارا دھیان میری طرف ہے کہ نہیں ہے، تمہارا دل میری طرف ہے کہ نہیں ہے، متوجہ ہو کہ غیر متوجہ ہو. تو ایک میسج جاتا ہے انسان کے اندر سے، ایک میسج نکلتا ہے. وہ میسج اتنا زیادہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل میں ہر وقت گانے سن رہا ہوں تو گانے چلتے رہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں عورتیں دیکھ رہا ہوں، میں بندے دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جادو، جن، حسد اور مختلف شکلیں دیکھ رہا ہوں. اب ٹک ٹاک پہ یہ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی یہ چل رہا ہے. مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو کیسے باہر نکالا جا رہا ہے ایکچولی. جب وہ بار بار میرے آپ کے ذہن میں چلتی ہیں تو ایک جو میسج کریٹ ہوتا ہے، اس میسج سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ جو شیاطین اور جن ہوتے ہیں، وہ جو پیچھے سے آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ اتنے لوگوں کو قتل ہو جانا چاہیے، اتنوں کی میاں بیوی کی لڑائی کراؤ، اتنے لوگوں کو جن کو جادو سیکھنا ان کو جادو سکھاؤ، اتنے جگہ پہ فتنہ فساد کرو، اتنے لوگوں میں قتل و غارت کرواؤ. یہ پورا پروگرام ہے جو انسانیت کے اگینسٹ چل رہا ہے، جو شیاطین جس کو لے کے چلتے ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان ہے اور اس کی آگے اولادیں ہیں اور اس کے کچھ وزیر ہیں جو کہ یہ چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں. اور قیامت کے نزدیک جو سلمان علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی شیاطین تھے جو انہوں نے بند کر دیے تھے گہرائیوں میں، سمندروں میں، جن کو انہوں نے چین کر دیا تھا، قید کر دیا تھا، وہ باہر آ جائیں گے. خیر اب وہ جی سوری سوری جی، میں نے ایک بات ایڈ کرنی تھی اسی میں نے ایک پوچھنا تھا کہ یہ بھی کنفرم ہے کہ سب سے کہتے ہیں جو بڑا بچہ ہوتا ہے اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ اثر جلدی ہوتا ہے چیزوں کا؟ ایسا تو مجھے کوئی اس کے شواہد نہیں ملے، کیونکہ بڑا یا چھوٹا میرا خیال ہے کہ ایکولی سب اس پہ ایکولی سب کے لیے ہے وہ خطرہ بھی، اور ہمارے پاس ایکولی اس کی سیکیورٹی بھی ہے. تو ایسا مجھے کچھ ایسی چیز نہیں ملی کہ بڑے پہ ہو جاتا ہے اور بڑے اور چھوٹے پہ ہوتا ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ایک مووی آئی ہوئی ہے ماں کے نام سے، ہم نے دیکھی نہیں. ویسے میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھی مووی ضرور میں دیکھوں، پر ہر مووی دیکھنا مشکل ہوتا ہے. وہ بچوں کے ساتھ کوئی ایونجرز یا کارٹون، ایک آدھی انڈین بھی گو کے بعض کا مشکل ہوتا ہے وہ ٹائم گزارنا. لیکن چلو ایک تھوڑا بچوں کے ساتھ ایک کمپنی رہے، ڈسکشن رہے. اگر وہ بھی میری نہ ہو تو پھر میں تو صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں، پھر میں وہی ابو بن جاؤں گا جو کہ صبح جاتا ہے رات کو آ کے سو جاتا ہے. خیر ہے نہیں آؤ. تو ایک ماں آج کل فلم آئی ہوئی ہے، اور اس ماں فلم کے اندر دکھاتے ہیں کہ وہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے، جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس لڑکی کا جو جو وہ جو اس کو جو کیا کہتے ہیں، جو اس کا ماہواری کا جو اس کا جو بلڈ ہے وہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس بلڈ سے اس بلڈ سے شیطان گرو کر جاتے ہیں. اب میں نے کتنا کچھ
اپنے پاکستان اور انڈیا میں سنا ہے کہ جب عورت بچہ مطلب اب الحمدللہ میرے اپنے الحمدللہ 4 بچے ہیں، کہ جب اور خاتون جو ہے وہ ڈلیور کرتی ہے بچے کو، تو وہ 40 دن یا 4 ماہ ناپاک رہتی ہے لیٹ سے، ایک یہ بات سنی۔ تو اور ایسی اور بہت سی باتیں ہیں کہ جب خواتین اپنے اسپیشل ایام میں ہوتی ہیں تو یہ کمزور ہو جاتی ہیں، یا خواتین، یہ تو ہے کہ یہ خواتین ایسی اندر سے ان حساس ہوتی ہیں تو یہ قبرستان میں نہیں جائیں یا ان کو جین پکڑ لیتے ہیں۔ مطلب یہ باتیں پہلے سن کے مجھے لگتا تھا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، لیکن جس وقت اس آدم اور اس حوا کی سٹوری آپ پڑھتے ہیں جو کہ اللہ نے بنائی، جو کہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، تو پھر مجھے وہاں پہ جا کے یہ فرق فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہم اندر کے انسان کی بات نہیں کر رہے، ہم اوپر کی مشینری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اندر کا انسان تو اس کے اندر تو اللہ نے اس کو نفس دیا، اس کو قلب دیا، اس کو اپنی فطرت عطا کی، اپنے سے مطلب اس کو فطرت عطا کی، پھر اس کو روح سے نوازا، پھر اس کو سجدہ کروایا، مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ عورت کو بجراہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ قرآن میں زیادہ بات نہیں کرتے، تو جب جب اور پھر یہاں پہ آپ نے ایسے بھی سنا کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بھی یا بات کرتے ہیں یا ایوہن انسان یا الرجال، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، جنرل خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں خواتین برابر میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ایسی بہت سی مسکنسیپشنز تھیں، جس میں سے ابھی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں اس کو کوریلیٹ انشاءاللہ کرتے ہیں کہ وہ مووی کے اندر کیا دکھایا انہوں نے۔ مووی میں دکھایا کہ لڑکی کا بلڈ زمین پہ گرا اور اسے شیطان گرو ہو گئے، اور پھر وہ ایک کالی ماں ہے ان کی گاڈس، اس نے بچانا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی یہ خون نیچے گرتا ہے، یہ والا خون، پہلا خون جو دا فرسٹ سائن، جب پیوبرٹی جو لڑکی جب وہاں پہنچتی ہے تو پہلا جو وہ پروسیس شروع ہوتا ہے، اور وہ جو پہلا قطرہ وہ زمین پہ گاڈس گرنے نہیں دیتی اور اس کو پی لیتی ہے وہ، تاکہ اسے شیطان نہ بنے۔ اب یہ کانسیپٹ مووی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس درخت میں آ جاتا ہے، وہ بہت سی عورتوں کو مارتا ہے، اور یہ جو اس کی لڑکی کی ماں ہوتی ہے، یہ پھر اس کو وہ جو ان کی گاڈس کالی ماتا ہے، اس سے ہیلپ، وہ اس کو اپنی پاور دیتی ہے اور پھر یہ اپنی بیٹی کو بچاتی ہے۔ اوکے، یہ تو مووی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب وہ ریلیجن ان کا صحیح ہے غلط ہے، ہم اس ڈسکشن میں نہیں جا رہے۔ ہر ریلیجنز ٹھیک ہے، لیکن اگر بیس ریلیجن پہ چلیں اور چلتے چلتے اگر اللہ کو پہنچنا ہو تو پھر بیس ریلیجن آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں ہیلپ کر سکتا، ناؤ گو ٹو دا نیکسٹ ریلیجن، اور دین اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان قرآن تک پہنچتا ہے۔ اوکے، اب میں نے اپنے گھروں میں یہ بہت دیکھا ہے کہ خواتین بہت بہت دن نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، اور جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جناب 4 4 مہینے اس کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے، اور وہ جناب نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ ایسے ہی اس لڑکی کی کیس کی سٹوری ہوگی جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جن اس کو چمڑا ہوا اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور ایسے بندوں کو بھی جن چمڑے ہوئے ہیں، خالی عورتوں کے ساتھ نہیں، بندوں کے بھی یہی حال ہے۔ تو اب ہوگا کیا، ہوتا کیا ہے کہ جب میں اور آپ اندر جب جوان یا بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے اندر حسد، کینہ، جلن، ضروریات، نفس، خواہشات، شہوات، یہ گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں جب ان کو ٹائملی ایڈریس نہیں کیا جاتا اور ڈس بیلنس رہتا ہے معاشرے میں۔ کیوں کہتے ہیں کہ ٹائملی شادی ہو جائے؟ شادی سے اول ہی نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ قدر کنٹرول میں آ جائیں گے، مطلب۔ لیکن شادی کرنے کے بعد آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کئی شادیاں کرتے ہیں اور کئی گرل فرینڈ کر لیتے ہیں، یا بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے۔ اٹس جسٹ ایک حلال طریقہ ہے اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرنے کا، لیکن اس کے بعد روحانی تربیت اور من کی اصلاح کے لیے آپ کو صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو اب وہ لڑکی جس کے ساتھ یہ کیس ہوا، 200% وہ لڑکی جو ہے وہ جب بڑی ہوئی تو یا 18 سال یا 20 سال میں کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے، اور جب اس کو وہ خواب اور اس کو اپنی پتہ لگتا ہے کہ اب میں ایک جوانی میں چلا گیا ہوں یا چلی گئی ہوں، تو اس ٹائم پہ اس سے پہلے ہی اس کے اندر اتنی شرم، حیا، اتنا صبر، اتنی عاجزی، اتنا کنٹرول، اتنا رکھ رکھا ہونا چاہیے کہ جب اس کو باہر سے کوئی میسج ملے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تم بڑے کمال ہو، اور جناب تمہاری تو کیا ہی بات ہے، یا اس کا اپنا نفس اس کو کہے کہ ہاں اب تو تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو بڑا کلیئر پتا ہو کہ یار یہ میرے نفس کی آواز ہے، اور مجھے جو ہے
جب ٹائم آئے گا تو میری شادی ہو جائے گی، اور جب ٹائم آئے گا تو پھر بچے بھی ہو جائیں گے، اور جب ٹائم آئے گا تو میں نے دنیا سے چلے بھی جانا ہے. تو یہ سارے پروسیس ہیں، مجھے بس ویٹ کرنا ہے. ہاں وقتی طور پہ اگر وہ جذباتی طور پہ کبھی کسی ٹریک سے آؤٹ ہوا تو اللہ کی ذات رحیم ہے، معاف کر دیتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو لڑکی کے ساتھ یہ کیس ہوا، یا تو وہ فیملی لا دینیت پہ تھی، گھر میں ٹی وی تھا. اب آپ کو پتا یا نہیں پتا، ایون پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، ڈیفینس کے اندر بہت پہلے سے، ابھی پچھلے دنوں میں کیس ہے، بہت پہلے سے ایسی پارٹیز اور ایسے پروگرام منعقد ہوتے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت شرابوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، اور جناب وہ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے جناب یہاں پارٹی ہو رہی ہے، اور لوگ اس کو بڑا بنا مناتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ پارٹی چل رہی ہے، جبکہ اس پہ کسی کا دھیان نہیں کہ یہاں تک معاشرہ پہنچا کیسے. تو میں جب جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ یہ جو دل میں ایک ایمان کا پودا ہے، اس ایمان کے پودے کی گریٹنس یہ ہے کہ اگر یہ گرو کرتا جائے تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی شرم بھی گرو کر رہی ہوتی ہے، حیا بھی گرو کر رہی ہوتی ہے، صبر بھی آ رہا ہوتا ہے، عاجزی بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ غصہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ تکبر کو اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو گرو نہیں کروا رہے ہوتے اور آپ 25-30 پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ٹوٹلی آپ ٹی وی میڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ میرے اندر، جیسے ایک حسد کی مثال ابھی ہم نے لی تھی، اس کے ساتھ لٹ سے اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ پڑ گیا یا پڑ گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا خوبصورت لگتی ہے یا لگتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ جو خود پسندی، اور اس کے اندر خود پسندی کو کیپ کرنے کے لیے آگے عاجزی تھی کہ یہ میری اللہ کی عطا ہے، لیکن وہ عاجزی نہیں تھی. تو وہ خود پسندی کیا کرے گی کہ آہستہ آہستہ اس کو اس جگہ پہ لے جائے گی کہ وہ اپنے آپ میں کچھ ایسا کر پائے گا یا کرے گا جو کہ اس بیسک ٹریک سے ہٹ کے ہوگا جو انسانیت کا ٹریک ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ جب وہ گانے، وہ فلمیں، وہ نالج، وہ ڈیٹا جب اس کے برین میں پروسیس کرے گا، اب کتنا کچھ ہے جو کہ ان پروٹیکٹڈ ہے، مطلب جو ہمیں نہیں پتا، جو کہ بچے بچیاں انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور ٹک ٹاکس پہ دیکھ رہے ہیں، جب وہ پروسیس دماغ میں ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، تو کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر ایسے کیمیکلز اور ایسے سگنلز جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شیاطین کو یہ باڈیز اٹریکٹیو لگنے لگتی ہیں. کوئی خاتون اگر کھلے بالوں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے بالوں میں اٹریکشن ہے. کوئی بندہ اگر بڑا بن سور کے جا رہا ہے، رائٹ، اور اس کے پاس پیسہ گاڑی ہے، تو اس میں تکبر ہے. اور بندے تو بیوٹیفل نہیں ہوتے، بندے ہینڈسم ہوتے ہیں، اور عورتیں بیوٹیفل ہوتی ہیں. تو کوئی مرد اگر تکبر میں آ جائے، پیسے پہ، منصب پہ، مقام پہ، مرتبے پہ، اور کوئی عورت جس وقت اپنے آپ کو، اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، یہ دونوں چیزیں ایسے میسج جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ شیاطین ان کی طرف متوجہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جس وقت پہ شیاطین ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی یہ لوگ بڑے ایجنڈاز میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انڈیویجولی جنوں کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں. جیسے اب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں ان کی جو بہن تھی وہ کسی جگہ پہ یہ لوگ گئے، اور وہاں پہ واش روم تھا، پبلک ٹوائلٹ تھا. وہ واش روم سے جب واپس آئی تو نیکسٹ ڈے اس کی طبیعت خراب تھی، دانے نکلے ہوئے تھے، پھر اس کے بال چلے گئے. پھر کوئی وہاں پہ اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو دم کیا، کوئی کلام پڑھ کے دیا، تو لڑکی ٹھیک ہوئی. اب اب میں آپ جب اس طرح کی چیزیں، اور ابھی آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں ہوں گی، لیکن آپ اس کو ایسے دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ اب میں کوئی عالم عامل تو ہوں نہیں کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اپنی، کہتے ہیں نا، منجن بیچنا ہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا. ہمارے پاس تو وہی اللہ کا ذکر ہے، اور وہی قرآن اور وہی دین ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آسپیکٹ کو ہم کیوں نہیں دیکھتے. اب ایک دو ویک کے بعد، جو خبر میں ہمارا سیشن ہوتا ہے، اب اس میں ایک دوست ہمیں جوائن کرتا ہے. تو وہ دوست مجھے کہنے لگی کہ میں نے جب پرسوں تھا ہمارا سیشن، تو میں نے ان کو کال کیا، وہ پھر میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں. میں نے کہا یار آپ آ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں حسن بھائی آج تو میری نا اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے منہ کے اوپر نا چھائیاں پڑی ہوئی ہیں اینڈ نا. میں نے کہا ہاں یار، میں نے بھی ادباً آپ سے پوچھا نہیں، کیونکہ ہماری کچھ ہی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کے منہ پہ چھائیاں کیوں پڑی ہیں؟ عموماً خواتین کے چہروں پہ چھائیاں پڑتی ہیں جس وقت وہ اپنا وہ جو زچگی اور بچگی کے پروسیس سے گزرتی ہیں، تو خون کی کمی کی وجہ سے چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں. اب ان کے چہرے پہ چھائیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کیسے پڑی ہوئی تھی کہ وہ مطلب ان کے یہاں پہ تھوڑا سا بلیک پگمنٹ ہے چہرے پہ. تو میں چپ کر گیا، کیونکہ اصل میں ہم لوگ بڑی جلدی غلط اسیسمنٹ نکال لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے، ان کے چہرے پہ بلیک پگمنٹ تھی. تو
آفس کے سینئر کولیگ تھے، میں ان کو دوسرے آفس چھوڑنے جا رہا تھا، تو میں نے کہا یار ان کے منہ پہ اتنا کالا کائی ہوئی ہے، اور یہ آج سے 10 سال پہلے کی آپ کو میں بتا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یار ان کا جو چہرہ ہے نا، لگتا ہے یہ ایسی جیسے کوئی اندھیرا ہے ان کے چہرے کے اوپر، ان ادر ورڈز میں ان کو غلط سمجھنا شروع ہو گیا کہ یار کیسا چہرہ ہے ان کا. ابھی یہ میرے دل میں میسیجز آ رہے ہیں، لیکن میں اب جا رہا ہوں ان کے ساتھ، یہ میں اپنے اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے خدا نخواستہ ان کو کہا کہ آپ دیکھنے میں صحیح نہیں لگتے، تو آپ نے کیا اپنا حال بنایا ہوا ہے، آپ کا چہرہ ایسا کیوں ہے ڈارک سا. انہوں نے پھر کہا کہ یار میں اصل میں جا رہا ہوں ایچ آر کے آفس جا رہا ہوں، اور میری نا انشورنس جو ہے نا وہ ان ایچ آر سے بات کرنی، میری انشورنس کا مسئلہ ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، انشورنس کا کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے کہ یار کینسر تھا، تو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے انشورنس سپورٹ اب نہیں کر رہی. تو ایک دم میرا دماغ، میرا وہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں اس کے بعد کافی دیر اپنے آپ کو اکیلے بیٹھ کے کوستا رہا کہ یار مطلب لعنت ہے، مطلب اپنی جلد بازی اور اپنے اندر کی سوچ کے اوپر، کہ میں بغیر کسی سے پوچھے سوچے سمجھے اس کی اسیسمنٹ بنا لیتا ہوں. مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ کن حالات اور واقعات کے اندر وہ بندہ گزرا. آج ہم بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کی سر سے دوپٹہ اترا ہوا، یا کسی بندے کو آپ نے کسی خاص مطلب معاملات میں دیکھا، تو آپ نے بہت جلدی آپ اس کی اسیسمنٹ نکال لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسے ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس بہت پیسہ دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ رشوت خور ہوگا، لیکن نہیں پتہ کہ وہ کتنے غریبوں کی پیچھے ہیلپ کرتا ہے. آپ کسی خاتون کو دیکھتے ہیں اور فوراً سے پہلے اسیسمنٹ نکال لیتے ہیں یہ خراب کردار کی ہوگی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ مطلب کتنے پازیٹیولی لوگوں کو، یا اپنے ارد گرد میں، یا اپنے اس کی کیا کیا اس کے پیچھے رحمتیں کیا ہیں، کیسی خدمت گزار تھی اپنی ہسبینڈ کی یا پیرنٹس کی، یا کیا کیا، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. تو ہمیں جلدی اسیسمنٹس نہیں نکالنی چاہیے. اب کیا ہوا کہ ان کا ایکچولی کیا مسئلہ تھا کہ ان کی انشورنس ختم ہو گئی تھی، اور وہ پاکستان جا رہے تھے اپنے علاج کے لیے، ان کو وہ لیزرز کی وجہ سے ان کا چہرہ اور ان کے بال خراب ہو چکے تھے. خیر میرے لیے بڑا عجیب سا مومنٹ تھا کہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، اس کو پتا ہے میں نے مر جانا ہے، جبکہ میں وہ ہوں کہ جس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے. اب ایگزیکٹلی میں آپ کو اپنے دوست پچھلے ویک کی سٹوری پہ لے کے جاتا ہوں کہ وہ جب میں نے اس کو کال کیا تو کہتا ہے حسن بھائی آج میرا نا وہ تو میں وہ لگوا رہا ہوں انجیکشن پگمنٹ کے. تو میں نے کہا یار میں نے پوچھا نہیں آپ سے، یہ آپ کے چہرے پہ چھائیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ مجھے لگا کہ مطلب بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ آنکھیں لال ہیں، چہرے پہ چھائیاں، کوئی جگر کا مسئلہ ہو گیا، مطلب کوئی میڈیکل ایشو ہو گیا، کوئی ٹریٹمنٹ لیزر کے ساتھ ہوئی. تو وہ باتیں میرے ذہن میں پہلے تھیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار 4 سال پہلے، 4 سال پہلے حسن بھائی ایک دم ہی میرے چہرے پہ پگمنٹ ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دھوپ میں گئے ہیں، یہ لیٹ سے کوئی اور بات ہے. میں نے کہا آر یو شور کہ یہ پگمنٹ کی وجہ دھوپ ہے یا آپ کا کام ہے؟ کہنے کہ ہاں ڈاکٹر تو یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا یار میری بات سنو، مجھے یہ ایسے نہیں لگ رہا. بیٹھے بیٹھے دانے نکل آئے، بیٹھے بیٹھے پیٹ خراب ہو گیا، بیٹھے بیٹھے آپ کے سر میں درد ہوگی، بیٹھے بیٹھے مطلب آپ کو کچھ پریشانی یا وزاری ہو رہی ہے، لیکن ارد گرد کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ایکچولی ہمارے ارد گرد ہمارے اعمال کی وجہ سے یا لوگوں کی نظروں کی وجہ سے بہت سی چیزیں آگے جڑ جاتی ہیں. ہم لوگوں نے پروٹیکشنز نہیں لی ہوئی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہم باہر نکلنا چھوڑ دیں گے. ہم نے صبح کے اذکار، صبح آپ نکلے، آپ نے لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھا، آپ نے اللہ 100 دفعہ کیا، آپ نے فلک ناس پڑھی. یہ نماز میں پڑھ لینا چاہیے تھا، باقی ذکر نماز کے بعد کر لیے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ آپ جائیں، شیطانوں کے گڑھ میں بھی چلے جائیں گے نا، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس دن شیطان کا اثر نہیں ہونا اس کے اوپر. جب انہوں نے فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امان دے دی، ٹھپا لگا دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ در حقیقت، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذات، یا ان کے ٹرینڈ لوگ یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی عظمت آپ کو تب پتہ لگتی ہے جب آپ پہلے تو آپ کو کوئی نسبت ہو، کوئی استاد بتانے والا ہو، پھر اس کے بعد آپ ان کی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے قرآن گو تھرو کریں. آپ کو پتہ لگے گا کہ آدھا قرآن تو، پورا قرآن ہی یا آدھا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں ہے. اے نبی فکر نہ کریں، آپ کو جھوٹ، یا آپ کو کافر کہتے ہیں، یا آپ کو دھوکے باز کہتے ہیں، یا آپ کو کاہن کہتے ہیں، یا آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یا آپ کو شاعر کہتے ہیں. آپ فکر نہ کریں، یہ خود ہی ان کے ساتھ میں ایسے کروں گا، یہ خود ہی بھگتیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بتا رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، یہ آپ حق پہ ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں. مطلب وہ کتنی ایفرٹ اور کتنا پیار ہے کہ جو بار بار اپنے دوست یا اپنے محبوب یا اپنے بندے کی ڈیفenس میں اللہ کی ذات خود بول رہی.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کو آٹومیٹیکلی پھر افیلیشن اور محبت ہوتی چلی جاتی ہے جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے قرآن کو گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں. خیر، تو جب میں جو ہمارا جو بات کرنے کا مقصد تھا کہ میں اس تھوڑا سا مجھے بھی ذہن سے بات نکل گئی ہے، انشاءاللہ بھی واپس آ جائے گی، کہ وہ جو جس دوست کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس دوست کو، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے متعلق، سوری، شکر ہے واپس، وہ استغفر اللہ، بعض کا ایک دم ٹریک آؤٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آگے سمجھ ہی نہیں آتی کیا بات کرنی ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس دن آپ کو شیطان اٹیک نہیں کرے گا، آپ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جب صبح نکلو تو آپ کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو اس کے بعد آپ کو اس دن جو بھی شیطان آئیں گے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو آج گمراہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ 2 فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ گھر آؤ تو السلام علیکم کہو، درود شریف پڑھو، 3 دفعہ کلو والا پڑھو، تو آپ گھر میں بھی خیر سے آؤ گے. پھر آپ واش روم جاتے ہو، واش روم سے باہر آتے ہو، آپ سونے لگتے ہو، سوتے وقت آپ 3 دفعہ فلک، 3 دفعہ کل پڑھتے ہو، 3 دفعہ فلک، 3 دفعہ ناس پڑھتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. پھر آپ ہاتھوں پہ پھونک مار کے باڈی پہ دم کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی یہ سب کام کر رہے تھے. مطلب کیا ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں تھا؟ وہ مجھے آپ کو بتانے کے لیے کر رہے تھے کہ ایک باطنی حصار ہے اور ایک ظاہری حصار ہے. باطنی حصار کیا ہے؟ محبت کے آپ کا دل کہیں اور نہیں جائے گا. اور ظاہری حصار کیا ہے؟ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اس طرح ہمیں ظاہری شیاطین اور یہ باقی چیزوں سے لڑنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے. جب یہ طریقہ کر کے آپ صبح نکلیں گے، شام کو نکلیں گے، رات کو نکلیں گے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو میں بتاؤں کہ جادوگر لوگ کیسے کسی کو ٹریپ کرتے ہیں. وہ ویٹ کرتے ہیں اس عورت اور مرد کا کہ وہ نماز نہ پڑھے یا گیپ لے تو ہم اپنا اس پہ اثر کریں. خاص طور پہ خواتین کے جو ٹائم جہاں پہ وہ نماز چھوڑ دیتی ہیں. اب نماز چھوڑ دیا، پہلے ہی اوپر سے نماز تھی، دل تو اللہ کی طرف تھا ہی نہیں. لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے تو نماز تو نہ ٹوٹی. اگر دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہوا تو صرف آپ نماز پڑھنی چھوڑی، لیکن دل تو اس کی طرف لگا، ذکر تو آپ کر رہے ہیں. تو جب ذکر آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ بچہ پیدا کیا ہے یا چاہے آپ اب ماہواری میں ہیں، چاہے مطلب آپ کسی جنگل میں ہیں، دل تو آپ کا اللہ سے لگا ہے. تو کوئی چیز آپ کے اندر پہ اٹیک نہیں کر سکتی. اوپر پہ اٹیک چلو کسی نے کر بھی دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے دل پہ، دماغ پہ، آپ کے حساب پہ، مطلب آپ کے اوپر وہ قبضہ نہیں کر سکتی اگر آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا. اور قلبی ذکر کا ہونا ہی وہ سلوشن ہے کہ جو کسی جادو، عمل، نظر، گندگی، بدبو، کسی بھی چیز سے آپ کو ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں ڈیفینس میں رکھتی ہے. اٹیمپٹس لوگ کرتے رہتے ہیں. اب قلبی ذکر کیا ہے؟ دل کا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اب آپ کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی بات تو ہم نے اسی طرف ہی لے کے آنی چاہیے کہ قلبی ذکر اور لا الہ الا اللہ اور یہ ان کی افادیت کیا ہے. خیر، اب اس کو میں نے پوچھا لڑکے کو کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو یہ معاملہ ہوا، کیا ان دنوں میں آپ کے جو تھے مطلب حالات کیسے تھے؟ اور کوئی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ میں فیملی میں کوئی بعض کا شادیوں کے ٹائم پہ پرابلم ہو جاتا ہے، بعض کا جائیداد کے ٹائم پہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے مسئلے تو نہیں تھے؟ کوئی جادو ٹونا، کوئی ایسی معاملات تو نہیں آپ کو پتہ لگے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پگمنٹ جو ہے، اس پگمنٹ کی ریزن میڈیکل ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی حسد یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. کہتا ہے کہ پھر مجھے کہنے لگا کہ ہم بیٹھیں گے اور پھر بات کریں گے، میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا بات. میں نے اس کو یہ ریکویسٹ کیا، میں نے کہا آپ دیکھیں، صرف 3 دفعہ تین دفعہ فلک ناس، آیت الکرسی، کلو والا فلک ناس 3 دفعہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھنی ہے. آپ صبح بھی پڑھ لیں، شام کو بھی پڑھ لیں، دعائی آپ لگاتے رہیں. آپ دیکھیں گے یہ بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. علاج بیچ میں سے کیا نکلا؟ حسد کا، جلن کا، جادو کا، جنات کا، آیت الکرسی نکلی، سورہ فلک، سورہ ناس نکلی. اور اس سے آگے اب جو بڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہر وقت دل سے اللہ ہو یا اللہ کا ذکر جس کے دل میں چلتا رہے. اور در حقیقت اللہ کا نام ہے اور ہو اس کی ذات ہے ایکچولی. مطلب ہو اللہ، وہ اللہ ہو. تو اللہ ہو کا مطلب کہ اللہ آپ کی ذات ہے. تو اللہ کے ذکر کی شان تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں. اب یہ دوسرا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لڑکے کا کہ جس کے چہرے پہ چھائیاں تھیں. اب دوبارہ اس لڑکی پہ واپس آ جاتے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو 25 سال کی جس کی عمر، اور ریسنٹلی پتہ لگا کہ وہ جناب اس کے ساتھ کوئی وہ جن ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے. ریزن کیا بنی؟ ریزنز کوڈ بھی بے روی، لا دینیت، مشہور ہونا، بال کھلے رہ کے پھرنا. میرے بیگم کی دوست ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن رات کو چھت پہ نہا کے چلی گئی اور بال کھلا کر کے لیٹ گئی. تو اٹھی تو اس کے بعد میرا بخار ہی نہ اترے.
تو پھر ان کے ابو نے کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے ان کو دم کیا، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تب سے اب تک میں روز رات کو سم کو اپنے اذکار کر کے سوتی ہوں تو میں صحیح رہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک پراپر وہ جو اب آپ کہیں گے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا نواز دیا اور پورے کائنات کے جنوں اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں، تو تو ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کی بچوں کے ساتھ میرے بھی بچے پیدا ہوں، جتنے انسان ہوں گے اتنے جن بھی ہوں گے۔ اور خیر شیاطین اور جنات تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں، ان کے ہاں ایک ایک ٹائم پہ بہت بچے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ایک جن کا ہونا، یہ ریکویسٹ اللہ نے قبول کی۔ تو میرا نفس جو کہ ایک انرجی سٹیٹ ہے، میرا نفس کیا ہے؟ ایک انرجی سٹیٹ ہے۔ جب انسان کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، جب ڈاٹا نکال کے لے جاتے ہیں، تو باڈی تو یہی رہتی ہے، برزخ میں پھر اس کو سزا کیسے ہوتی ہے؟ باڈی کے ساتھ اس کی نسبت تو رہتی ہے، لیکن نفس ایک انرجی سٹیٹ ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں بلب ہے، اور بلب کے پیچھے کرنٹ آ رہی ہے، تو وہ بلب کی باڈی اپیرنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بجلی بھی تو چاہ رہی ہے۔ تو ایک انرجی سٹیٹ ہے ایسی نفس، اور اس کے ساتھ میں شیطان کا ہونا ایک نیگیٹو انرجی سٹیٹ ہے، آگ کی ایک قسم ہے جو کہ میرے اندر ہے۔ قلب کا ہونا ایک نور کی قسم ہے میرے اندر، اور روح کا ہونا مزید اوپر آسمانوں سے کچھ اللہ کا خاص اعزاز ہے میرے اندر۔ اب یہ ڈفرینٹ انرجیز ایک باڈی کے اندر ڈمپ کی ہوئی ہیں یا بند کی ہیں اللہ نے، کہ جب میں اس کو سجدہ کروں گا تو پھر تم، جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم سجدہ کرنا۔ اب جب ہم غلط سوچتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غلط ماحول میں رہتے ہیں، غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوسائٹی میں چلتے ہیں، تو میرا جو نفس ہے، وہ شیطان جو میرے اندر ہے، اس کی آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ شیطانی انرجی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ مطلب کبر، حسد، کینہ، جلن، انا، ظلم، زیادتی، خود پسندی، یہ تمام نفس اس سٹیٹ میں جب یہ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ دور سے نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح کی گندگی کریٹ کر رہا ہے، پھر شیاطین اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں انسانی طور پہ تو نظر آ رہا ہوں نارمل، اور میرے اندر کی انرجی جو دل ہے وہ نورانی، میرا نفس جو ہے دل کی طرف متوجہ ہو، اور میرا نفس خواہشات کو اگنور کر کے یا اپنے حصار میں ہو، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، تو اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اس کا دل اصل میں اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور جو اندر کا شیطان ہے، نفس درمیان میں اندر کا شیطان ہے، وہ شیطانوں سے جوڑنے کے لیے، دل اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ تو جب دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا اس کو وہاں سے لائٹ آتی رہے گی نا، تو اس کو دونوں رستے نظر آتے رہیں گے۔ لیکن جس کا دل اللہ سے نہیں جڑا، اور اس کا شیطان اس کا شیطان جو ہے وہ شیطانیت سے جڑا ہوا ہے، لیکن دل اللہ سے نہیں جڑا ہوا، نفس درمیان میں ہے۔ تو دل اگر اس کا اللہ سے نہیں جڑا تو اس کا نفس جو ہے اس کو شیطانی آئیڈیا دے گا، تو وہ نفس اس کو فالو کرنے لگے گا۔ لیکن اگر وہ دل بھی اس کا اللہ سے جڑا اور شیطان بھی آئیڈیا دے رہا ہے تو درمیان میں رہے گا۔ لیکن اللہ سے جڑنے کی رحمت سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو کوسے گا، کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہی نکل جائے گا۔ جب یہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو یہ نفس نے قلبی لباس پہنا ہوا ہوگا، اور اگر شیطان سے جڑا ہوا ہوگا تو اس نے شیطانی لباس پہنا ہوگا۔ جب یہ شیطانی لباس پہنا ہوا ہوگا تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کے گرد کے شیطان رہیں گے، اس کو پتہ نہیں لگے گا۔ اور جب اس نے قلبی لباس پہنا ہوگا تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ارد گرد فرشتے رہیں گے، اس کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ انسان کی شان ایکچولی۔ تو اب وہ جو عورت ہے جو اس اسٹیٹ میں گئی، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈز ہو سکتے ہیں کہ ذکر نہیں تھا، نماز نہیں تھی، لادینیت تھی، غلط ڈیٹا تھا، غلط کمپنی تھی، پھر اندر سے سارا بگڑا ہوا نظام تھا۔ مطلب آپ کا موبائل ہو اور آپ اس پہ لکھیں کہ مجھے سرچ کے اللہ لکھیں، اور وہ جناب آگے سے غلط فلم چلا دے، تو اس کا مطلب ہے موبائل کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا۔ اس کے اندر اللہ سے ریلیٹڈ جاتی ساری انفارمیشن سی وہ جگل مگل ہو گئی۔ آپ لکھتے اللہ اور دکھاتا کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں وائرس۔ اسی طرح انسان کا دماغ بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو اب بات کرنے کا مقصد ہم انٹرنیٹ کے ایشوز اور اننیسیسری علم کے سائیڈ افیکٹس اور پراپر گائیڈنس کے بغیر لائف گزارنے کے نقصانات کو ایکچولی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں میں نے آپ کو 3 4 5 6 مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بچوں کی نافرمان ہونے کا، غصے میں آنے کا، اپسیٹ ہونے کا، بے صبری کا، یہ تمام ریزنز ادھر سے ہی آ رہی ہوں گی کہ ان کے اندر کی ایسی بے چینی ہے جس کو ایکسپلائٹ کر کے خاص وقت کے بعد
ماں باپ کے بھی اگینسٹ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ اتنی انرجی اس کے اندر کہاں سے آئی؟ باہر سے آئی. اب وہ انٹرنیٹ اور میڈیا اس میں وہ انرجی ڈالتا جا رہا ہے, لیکن اس انرجی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی تو ڈال نہیں رہے. اب وہ تو بچہ, اس کو تو نہیں پتا. تو یہ فائٹ رہے گی. خیر نہیں, آؤ پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں آپ کہ اگر کوئی آپ نوٹ کریں کہ بہت سے بچے بچیاں بڑے چھوٹے ٹک ٹاک انٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اوپن ہو چکے ہیں شیاطین اور من پسند چیزوں کے ساتھ. اور اس کی زیادتی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یا پرپز آف لائف کی طرف صحبت نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بھی دھیان نہیں. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو کسی شیطان یا جن نے پرسنلی آ کے نہیں پکڑ لیا, اگر کوئی ایسی بات ہو تو آیت الکرسی, پہلے تو دل زندہ ہو کسی کا تو کوئی بھی چیز آئے گی پش بیک ہو جائے گی. نو وے. اس نے اپنے صبح کے شام کے دل زندہ ہو, دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. تو میں آپ کو اکثر ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے تفسیر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے دیے ہوئے ایک نور پہ ہو, وہ اس بندے سے جو بالکل ڈیڈ ہے لاکھ درجے بہتر ہے. زندہ اور مردہ کا کوئی کمپیریزن نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کی الگ الگ شان ہے, میں صرف مثالاً ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیاطین ان کے پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے, کہ ان کے پاس ایک ایسا نور ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم جل جائیں گے. اب یہ نور کون سا تھا؟ جیسے پلانٹ ارتھ ہے, پلانٹ ارتھ آپ نوٹ کریں کہ زمین کے اندر لوہا ہے, اور لوہے کی ایک مقناطیسیت کی ایک حد ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ, ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, جس کے ساتھ وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں انفرا ریڈ, جو بھی خطرناک تابکاری اثرات ہیں جس کو ریڈیشنز کہتے ہیں, اس کو وہ ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے. اور اس کے ڈیفلیکشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آسمان کبھی سبز نظر آتا ہے, جو کہ ناروے میں ادھر ادھر آسمان رات میں اگر سبز نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈیشنز گزر رہی تھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ناردرن لائٹس یا کیا کہتے ہیں, وہ آسمان سبز نظر آنے لگا. لوہا لوہے کو کھینچتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان میں ایک فطری اٹریکشن ہے, اللہ نے بنائی. اسی طرح ہمارے اور چیزوں کے درمیان میں ایک فطری اٹریکشن ہے. اگر مرد کو گاڑی پسند آتی ہے اور عورت کو بناؤ سنگار پسند آتا ہے, تو یہ فطری میگنیٹزم اللہ نے ڈالا ہے. اور ایسے ہی کچھ میگنیٹزم اب آپ آسمان میں دیکھیں گے تو کیسے مادہ, اتنا سکیٹرڈ مادہ جو کہ دھوئیں کی فارم میں, وہ جب کٹھا ہوتا ہے تو کیسے سٹارز بنتے ہیں وہاں پہ. اب یہ تمام فورس آف اٹریکشنز جو ہیں جو اس نے مادے میں ڈالی ہوئی ہیں. اب مادے کے اندر کیا ہے؟ ایٹم ہے, ایٹم کے اندر کیا ہے؟ الیکٹران ہے, نیوٹران ہے, نیوکلیس ہے. اور بڑی حیران کن بات ہے, اگر سوچنے کو بیٹھے تو شاید آپ رونے لگ جائیں. اگنور کریں تو اگنور کر دیں. ناٹ اے سنگل الیکٹران, جیسے ہر بندے کے ہاتھ اور ہر بندے کے جو فنگر پرنٹس ہیں نہیں ملتے, ایسے ہی سائنس بتا رہی ہے ہمیں کہ لوگوں کے آنکھوں کے پرنٹس بھی نہیں ملتے. تو یہ تو اب آئی بال کا پرنٹ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا اسکیننگ ایئرپورٹس پہ اور اسپیشل سیکورٹی میں. فنگر پرنٹس نہیں ملتے, لوگوں کے آئی بالز نہیں ملتے, لوگوں کے سیلز اینڈ ڈی این ایز نہیں ملتے. اوکے, میرے آس پاس اب باقی مادہ ہے, مادہ بنا ہے ایٹم سے. پتہ لگا کہ ایٹم کے الیکٹرانز بھی آپس میں نہیں ملتے. ایک الیکٹران دوسرے الیکٹران سے نہیں ملتا. واو, ایک سیل دوسرے سیل سے نہیں ملتا. کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. ٹوٹیلٹی میں تو وہ یہ میرے ہی سیلز ہیں سارے, لیکن اگر ان کے اندر جائیں گے دے آر یونیک ان دیئر پروگرام. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ارد گرد جتنے ہوا کے مالیکیولز ہیں, جو مجھے نظر نہیں آ رہے, ان کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں, اور تمام ایٹمز ڈفرینٹ نیچرز کے ہیں یا ڈفرینٹ دیکھنے میں الگ ہیں, لیکن وہ ایک مشن پہ ہیں. ایک گروپ ہے ایک طرح کا. آسمان دیکھ رہا ہوں, زمین دیکھ رہا ہوں, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک ملی مائکرو انچ یا سینٹی میٹر کے اوپر مخلوق ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں نہیں بتاتا کہ جتنے قلم ہیں وہ لے لو اور جتنے سمندر کی سیاہی بنا لو تو میری صفات نہیں ختم ہونی. مطلب اتنا زیادہ ویرائٹی میں چیزیں بنا دی ہیں کہ اگر مجھے اللہ کی ذات پہ میں صرف بلیف از دا اونلی وے آؤٹ. اس کی معرفت, اس کی شان, ہم اس کو اس کی حد نہیں باندھ سکتے. ایکچولی پھٹ جائے گا دماغ. دا اونلی وے آؤٹ از کہ محبت
میں کنورٹ کر دیا جائے اس سب کو، اس سارے معرفت کو، اس سارے ڈیٹا کو محبت میں کنورٹ کر کے شدت کا دھیان، شدت اپنی اس کی طرف لگا دی جائے، اور پھر اس شدت کے ساتھ نفس سے قلب، قلب سے روح، اور روح سے ذات کا سفر کیا جائے۔ مقصد یہ تھا سارا اس قدرت کو پھیلانے کا، کہ کسی ایک انچ سے بھی میری طرف متوجہ ہو جائے، اور جب یہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا تو لیٹ سے اگر بادشاہ کا کوئی اسپیشل بندہ ہو تو ملک میں کوئی چور اچکا اس کو تنگ کر سکتا ہے؟ مطلب انسان کے اپنے اندر، ابھی ہم شیطانوں کی بات کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو شیطانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ انشاءاللہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کانسیپٹ کے اندر، کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے تو مامور ہیں جو ان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اندر کے انسان کی پوری انفارمیشن ہمارے پاس سورہ طور سے پہلے کون سی تھی، حجرات تھی شاید، اس کے اندر تھی، مجھے بھول گیا، یا داریات تھی، کہ اتنی انفارمیشن اندر کی اویلیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بات تمہارے اندر چلتی ہے تم سے پہلے مجھے پہنچ جاتی ہے، اور ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، ہمارے کسی پچھلے سیشنز میں یہ ریکارڈ ہوا ہے، انسان کے اندر، اندر کا انسان، اور آگے صورت کا نام بھی ہے، دو فرشتے ہیں میرے اور آپ کے اندر، اور یہ صرف نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ حفاظت میں، وہ کلام آپ کے ساتھ ایک نور کی طرح رہتا ہے، وہ ذکر آپ کے ساتھ ایک نور کی طرح رہتا ہے۔ پھر جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہیں، تو دو فرشتے اور آ جاتے ہیں، مطلب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ سونے لگتے ہیں، آپ پھر بستر جھاڑتے ہیں اللہ کا نام لے کے، جب آپ لیٹتے ہیں تو فرشتہ پھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے تو میرے ساتھ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہوں، ڈرا ڈرا فیل کرتا ہوں، میں اندھیرے سے ڈرا ہوا ہوں، میں حالات و واقعہ سے ڈرا ہوں۔ آپ امیجن کریں کتنا دماغی طور پہ پوزیسڈ ہوں میں۔ ابھی میں تو نارمل آدمی ہوں، مجھ پہ تو، میں تو کہتا ہوں مجھ پہ جادو وادو نہیں ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ میری سوچ کتنی مغلوب ہے، کہ دو فرشتے ہر وقت میرے ساتھ ہیں، میری اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے، بہت سے فرشتے حفاظت پہ مامور ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ بچپن سے جوانی تک کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بچا نہیں سکتا، اور بچے مرتے مرتے بچتے ہیں۔ ابھی پچھلے منتھ کیا ہوا ہے کہ چھوٹا سا وہ تھا لیگوز کا، کوئی بچے کا اتنا سا تھا، کوئی ٹوائے تھا اس کا، کوئی گول سا گیند سا تھا، تو میری بیگم چھوٹی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ وہ جو سب سے چھوٹی والی ہے نا، کہتی ہے کہ دیکھیں اس نے کچھ کھا لیا۔ میں آرام سے بیٹھا ہوں، کھا لیا کھا لیا، تو ایک دم میری بیگم نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ جب دیکھا تو وہ جو سب سے چھوٹی والی، اب اس کا منہ نیلا ہو گیا، لٹرلی نیلا ہو گیا، اب بچے کا منہ نیلا ہو گیا اور اس کا سانس نہیں آ رہا، آپ کے سامنے بچہ، اب آپ کو حد نظر آ رہی ہے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، نہ میں ہاسپٹل جا سکتا ہوں، میں پہنچوں گا تو تب تک سانس 1 منٹ 2 منٹ کی گیم ہے ساری۔ بہرحال چیخ 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 چنگاڑا گھر میں شروع ہو گیا، بچہ مر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ماما ماما، بیگم میری میرا نام لے رہی ہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو 2 3 دفعہ جب پریس کیا، جب میں نے اس کو پریس کیا چھاتی سے، کہ لگا کے اپنے ساتھ پریس کیا، وہ چھوٹا بچہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اتنی پریس ہوگی کہ اب دوبارہ پریس بھی نہیں ہو سکتی، مطلب وہ میرے ہاتھ سے بھی گیم باہر نکل گئی۔ اب یا تو نا کہ پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، پریس کرتے ہیں بندے کو تو ہوا سے باہر، پھپڑوں سے باہر نکلتی ہے، وہ چیز باہر نکل آتی ہے۔ یہ چوکنگ ہیزرڈ کو ایسے ہی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو ضرور انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا کہ اگر چوکنگ ہو جائے بچوں کی یا بڑوں کی، آپ کو کیا کرنا ہے، بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ پھر بہرحال جیسے کیسے بھی اللہ تعالیٰ نے میری بیگم کے دل میں ڈالا کہ تو اس کو الٹا کر کے نا اس کو ٹیپ کرو، اس کو ہم نے الٹا کیا لٹرلی، اور سب نے اتنی زور سے اس کی کمر پہ مارا کہ لٹرلی اگر کسی اور کو مارے تو اتنے تھاپے مارے اس کو۔ اب جب سب نے تھاپے مار لیے تو ایک دم اس کے گلے سے، جب ہم، یہ میں آپ کو 10 سیکنڈ کی گیم بتا رہا ہوں ساری، یہ 10 15 سیکنڈ کی گیم ہے، کوئی 2 گھنٹے کی بات نہیں بتا رہا۔ اس کے منہ سے وہ نکلا، باہر باہر نکل گیا، مجھے لگا، میری بیگم کو لگا، اور سارے چھوٹے بچوں کو بھی لگا کہ اس کی زندگی تھی یہ بچی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ گلے میں تھا، پیچھے تھا، کیونکہ جب وہ اس کے منہ میں تھا ہم نے کہا پکڑو پکڑو پکڑو، اس نے وہ اس کو، نہ وہ پیٹ میں گیا نہ وہ منہ میں تھا، وہ کہیں ادھر درمیان میں اٹک گیا۔ ایسے بہت سے انسٹنس ہیں آپ کی جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، جہاں آپ موت کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، اور کوئی ہے جو آپ کو کسی کے کہنے پہ ہیلپ کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے فرشتے، ایسے بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ شیاطین اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی کمال، کوئی اس کی ہاتھ کے میل سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے آدم کے لیے، اگر وہ لگ سے جڑا ہوا ہو۔
اور یہی کانفیڈنس تھا آدم علیہ السلام کا کہ رب میرے ساتھ ہے. پلس ابھی جو مین اس کی ذات ہے، اس کو تو میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی. وہ کہتا ہے تم دوسرے ہوتے ہو، تیسرا میں ہوتا ہوں. تم چوتھے ہوتے ہو، پانچواں میں ہوتا ہوں. تم اکیلے کمروں میں ہوتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اب وہ میرے ساتھ ہے، فرشتے میں سوچ ان کے بارے میں رہا ہوں. میں نے ان کو اجازت دی، الاؤ کیا کہ تم قابض ہو جو میرے اوپر، اور میں ایڈکٹ ہو گیا ہوں اس کا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائڈ تھی اور ڈارک سائڈ پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ اب اس کی پازیٹیو سائڈ ہے. اور میں اس کو ڈسکشن کو اب لیٹ سے ان 5 منٹس اگر ہم نے کلوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہو کہ جی ہماری فیملی میں بھی ایسے ہوا، کیا کرنا چاہیے، تو اس پہ پھر ہم بعد میں آتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ سورج کی روشنی نور ہے، سورج کی روشنی اور یہ نور ہے. یہ نور نہیں ہے، یہ روشنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو ایسے بنایا کہ اس کے اندر اندھیرا تھا، پھر سورج کو بنایا تو روشنی ہوئی، تو یہ دن و رات بنا. قمر کی مثال نور سے آتی ہے قرآن میں. اور قمر کی روشنی، چاند کی روشنی بڑی ٹھنڈی ہے. اب ایک چاند کا بھی ایک باطن ہے اور سورج کا بھی ایک باطن ہے. مطلب ایک باطنی چاند اور ایک باطنی سورج ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ روز سجدہ کرتا ہے جا کے کہ اللہ میں دوبارہ آؤں کہ نہ آؤں. اور ان دونوں کو فرشتے اپنے اپنے ٹریکس پہ چلا رہے ہیں. اب یہ باطنی پکچر ہے ایک حدیث کی روشنی میں، لیکن اگر آپ ناسا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو یہ تو اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں. ریسنٹلی ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہ کہیں اس کا پی ایچ ڈی تھا ایسٹرونومی میں، وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں 1 سال گزار کے آیا ہے. وہ بتا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی زمین کے ارد گرد کتنی کتنی بڑی چیزیں پھر رہی ہیں، اور سورج کتنا بڑا ہے، اور اتنی سی چنی سی زمین ہے، اور انسان اپنے آپ کو کیا فن خان سمجھتا ہے. مطلب تو اب یہ تمام چیزیں اپنے مداروں میں تیر رہی ہیں، اور سورج جو ہے وہ ایک آگ ہے. چاند ایک نور کو پریزنٹ کر رہا ہے، سورج روشنی کو پریزنٹ کر رہا ہے، رات اندھیرے کو پریزنٹ کر رہی ہے. در حقیقت یہ اللہ نے مثالیں بنائی انسان کو سمجھانے کے لیے ایک انداز میں ایک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ نور، روشنی، رات، رات اور دن سمجھانے کے لیے کہ کہیں پیچھے ایک خیر اور شر کا کانسیپٹ تھا، اور ان کی مثال تم ان سے لے لو، اور پھر اپنی خواہش اپنے اندر ڈائیو کر کے اندر کا جو اندھیرا اس کو چھوڑ کے اندر کی جو روشنی جو تمہارا دل ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس روشنی کے پیچھے چلتے چلتے میرے تک آ جاؤ. باہر کی مثالیں بتا کے ایسے ہی نہیں فرماتا، باہر کی مثال بتا کے کہتا ہے اندر اب دیکھو، اپنے نفس میں دیکھو، تمہارے اپنے اندر، تمہیں اپنے اندر سب کچھ ملے گا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا. اور علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں نا کہ انسان کے اندر پوری کائنات ہے، یہ باہر جو کچھ ہے اندر کا پروجیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو عرش کے نور سے یا روشنی سے بنایا، اور قمر کو اپنی کرسی کی روشنی سے بنایا. لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی روشنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بہت آگے ہے. شاید میرے آپ کے انٹلیکٹ میں نہیں سمجھ آئے گا کہ روشنی کے علاوہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، یا نور کے علاوہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نور کی مثال ایسی ہی ہے. اللہ نور میرے نور کی مثال، میری مثال نہیں، میرے نور کی مثال ایسی ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو وہ نہ روشن نہ اندھیرا، نہ اول نہ آخر، نہ ظاہر نہ باطن. وہ ذات انسان اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے انسان کو بنایا تھا کہ یہ مجھے سمجھ کے بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، کوئی اور مجھے نہیں سمجھ سکتا. باقی سب حیرت میں ہے. یہ بہت عجیب ہے ان کے لیے کہ کون ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا سائنسدان. تو یہ میں نے آپ کو سورج کو عرش جیسے نورتا ہوتا ہے، اور چاند کو کرسی سے نورتا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس سے بہت آگے. مطلب وہ وہی جانتے ہیں جو اس کے قریب ہیں. اللہ ہم سب کو حاضرین غائبین کو اس کی اصل ذات عطا کرے، جو اس نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبی کو، اپنے پیاروں کو عطا کی. اللہ ہمیں بھی عطا کرے، اور پوری کائنات کی جنہوں نے انسان کو عطا کرے. لیکن اندھیرے اور اجالے کا کانسیپٹ جو تھا، وہ اوپر آسمانوں پہ تو اللہ کا نور تھا، اور اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے. پھر نیچے جو پہلا آسمان ایک بلیک کلاؤڈ ہے پانی کا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اور اس کے اندر پھر سورج کو بنایا. تو اب یہ ایک بحث ہے کہ رات پہلے بنی دن بعد میں بنا. اوپر اس کے پاس تو دن رات کا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ تو میرے آپ کے لیے بنایا ہے. لیکن دن رات تو کنسیپٹ خیر اور شر سے ایکچولی. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں
کہ ہمارے اندر کا جو شر ہے اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اندر کی خیر کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور اندر کی خیر کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ جو نورانی مخلوق ہے جس میں جو نور سے بنی ہوئی ہے، اب جن آگ کے شعلے سے بنے ہوئے ہیں اور شیطان بھی وہ زیادہ شریر آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن نور پازیٹیوٹی کے ساتھ فرشتے بنے ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح بھی ڈالی ہوئی ہے، اور انسان میں سارا کچھ ہے، یہ مرکب ہے سب کا۔ تو انسان کو، مجھے، آپ کو، مرد ہو یا عورت، نہ کوئی مرد کم ہے نہ کوئی عورت کم ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ پرفیکٹلی کام کر رہا ہے۔ معاشرہ بھی مرد کو عورت، عورت اور مرد بنانے کی کوشش شر کر رہا ہے۔ تو اس سب سے نکلنے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ اگر فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ تو اگر الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے کہ آپ اللہ والوں کو جوائن کریں، آپ کا کوئی استاد ہو، بیت ہو، جہاں بیت کیا ہے؟ اتباع کرنا اپنے من کی اخلاق کی اصلاح کے لیے، عالم، مرشد، امام، رہبر، اور کیا کہتے ہیں، پیر، یہ سب ایک ہی ایک ہی ایک ہی جاب کے ڈفرینٹ نامز ہیں، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنا، اس کے بعد دل کو اللہ سے جوڑنا۔ اگر دل اللہ سے جڑ گیا تو زبان، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جس کی جسم میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اعمال بگڑ جائیں گے۔ تو دل جو ہے یہ اس کا رخ اس کے رب کی طرف ہو، دل یار والے ہتھکار والے، اور پھر اس کے لیے دل کو زندہ کرنے کے لیے دل کا ذکر لیا جائے، اور اپنے ساتھ محنت کی جائے بیٹھ کے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، کچن کرتے ہیں، آفس کرتے ہیں، ویسے ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، اور یہ شان ظاہری ہے، باطنی کا تو علم بھی نہیں کسی کو، جو کہ رحیمیت، وہ رحمان، اور وہ رحیمیت ہے جو ہم جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ وہاں پہ عطا کرے گا ہمیں۔ تو وہاں پہ بھی پھر، اور وہاں پہ یہی لوگوں کو افسوس رہے گا کہ ہم اس قرب تک نہیں پہنچے جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا دنیا میں آ کے۔ یہ افسوس ہمیں اور آپ کو اللہ کرے نہ ہو، اور ہم اس قرب تک اس کی ذات کی اس کی ذات کا حصہ ہوں یا اس کے ساتھ ہو، جب وہ آگے جس گھر کی وہ بات کرتا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں ایکچولی۔ تو دل کو زندہ کیا جائے، اور اس کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین فارمولا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، کل ایک ایک دفعہ سب پڑھ کے، یہ حصار ہے۔ اس کے بعد آپ دل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھیں اور درود شریف پہلے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، اے نبی، یہ قرآن آپ کے دل میں جمع کر رہا ہوں، آپ بار بار اس کو پڑھیں، بار بار نہ دہرائیں، اس کا ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، اور ہمارے ذمہ ہے اس کا ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جس کا دل میرے دل سے ملے، اور آپ صلی اللہ سوری علیہ وسلم کے جی، ٹریک پر چلنے والے جو لوگ ہیں، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ جی جی سوری جی، مجھے اجازت دیجیے، مجھے جی جی ہیلو، ڈاکٹر کو جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر کنٹینیو ہوگا۔ تو جی جی، ایک دو چیزیں میں نے بھی انشاءاللہ ایڈ کرنی انشاءاللہ تھی، یہ اثرات وغیرہ کی، تو انشاءاللہ پھر بتا کل دیں سے آپ، انشاءاللہ چلے۔ کل سے اصل میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں نے بچوں کو بھی بتایا، اپنے بارے میں بھی بتایا، بچے ہنستے ہیں اس چیز پہ، جی مجھے جی نہیں تھا پتا۔ بچپن میں انسان دیکھتا ہی، آپ نے ذکر کیا لڑکی کا، یہ تو میں نے اپنے جی بچپن میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ میری سب سے بڑی بھابھی تھی، ان کی نا کزن تھی، جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تھی نا وہ، ایج عمر جی میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے بچپن میں، اپنے جوانی میں تو کیا ہی کیا چیز جی ہوگی نا وہ، تو ان پہ جی وہ تھی جی، ویکنس، اور اچھا اچھا ان اچھا کی اچھا نظر ایسی تھی کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اچھا 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 اچھا، صحیح لیک- تو صحیح وہ لیکن ایسے فیل ہوتا کہ ان کو سب نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا تھا، ان پہ تھا، سنا تھا، ہم نے صحیح ہے، دیکھا بھی ہے۔ وہ جی جی، کبھی کبھار ایسے جھٹکا جی، لگتا تھا ان کو نظر آنے کا، تو وہ ہوتا تھا، اور وہ کنواری ہی گئی دنیا سے، اس کی شادی تعظیم کہیں نہیں فرمائیں۔ ہو پائی۔ ہاں، وہ جو ایسی تو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ شادی نہیں کرنے دیتی ہیں، اور جو بھی ان کے پاس آتا ہاں ہے جی، تو اس کو، دوسری چیز جی میں یہ ایڈ کروں گی کہ میں شاید 7-8 میں تھی، جی ہم ایک رینٹ کے گھر پہ تھے، گھر میں جی جی ماشاءاللہ برکت تھی، سب کچھ تھا، خوشحال تھے اس وقت بھی نا، لیکن جی جی اسٹوری تھا ان کے، تو میں نے ایک، شاید گرمیاں تھی یا کیا تھا، میں باہر سے نا سوئی ہوئی تھی چھت کے باہر نا، کمرے کی جی سائڈ ہی لگتی تھی، جی جی
اب پتہ نہیں وہ کیا تھا، جیسے آواز نہ، میں اٹھی ہوں، میں بولنا چاہ رہی ہوں، میں بول نہیں پا رہی تھی، آواز جی دینا چاہتی تھی لیکن اچھا آواز میرے گلے سے نہیں نکل رہی تھی، جی اچھا بالکل ہلنا بھی چاہ رہی تھی، ہل نہیں رہی تھی، کچھ دیر میں ایسا رہا، بعد میں اوکے ٹھیک ہو گئی، نارمل ہو گئی تھی۔ تو بچوں کو اکثر میں نے صحیح جب یہ سننا بھی پڑا ہے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت، تو بچوں کو جی جی سناتی ہوں تو کہتے آپ ایسے کر رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے یہ وہ فلاں۔ ہاں پھر جی میں نے پڑھا ہاں کہ جی شاید یہ دباؤ وغیرہ ہوتا ہے یا کیا، یا کہیں راستے میں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت۔ جی تو جی 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 ہاں اس کو اور پھر میرے انشاءاللہ اپنے جی دوسرا، سوری میں ایڈ کر رہی ہوں کہ اپنے ہی سسرال میں میرے ان کے سسر صاحب کا وہ کمرہ تھا، ڈرائنگ روم تھا ہمارا، جی تو ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی میری شادی سے پہلے، جی تو میں ایکچولی اسی کمرے میں سوتی تھی، رہتی تھی، تو نا جی ابھی ان کے پاپا، ان کے ناصر نہیں آئے تھے، شوہر، میرے شوہر نا، جی تو میں سوئی ہوئی تھی، آپ بلیو کریں مجھے بڑی زور کا تماچا پڑا تھا، اچھا اچھا میں نے اٹھ کے ذکر اچھا کی صحیح ہے، میں ہڑبڑا کے اٹھی ہوں تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اچھا کوئی اتنی صحیح جلدی مار کے جا بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے گزرنا اس نے، مجھے فیل ہوتا بندے کا، نے فیل نہیں ہوا تھا، جی کوئی گزر کے بھی نہیں جی گیا، تو میں نے اٹھ صحیح کے ذکر کیا تو آگے سے وہ کہتے بالا صاحب آئے تو فلان ہے، تم نے راستہ روکا، یہ کیا وہ کیا، مذاق کرنے لگے میرے پر ایسے، جی ہاں تو ان چیزوں کا میں تو خود جو فیل ہوا، میں نے وہ ایڈ اس لیے کیا آپ کے ساتھ ویری گڈ ویری گڈ، کہ اللہ آپ میرا کو جزائے خیر دے۔ ایکچولی یہ ڈسکشن ایسی بڑھتی ہے کہ ان پٹس آتی رہتی ہیں، تو ہم اس کو مزید کل میں یا اگلے سیشن میں اور ڈسکس کریں گے۔ یہ بڑے کامن ایشوز ہیں آج کل کے، یقین کریں ہر بندہ تانگ ہے، اور پھر لوگ اور پھنس جاتے ہیں بابوں کے پاس جا کے، اور وہ دو نمبر مطلب جو لوگ ہیں نا، جو عاملوں کے پاس جا کے عورتیں بندے اور پھنس جاتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ۔ تو اگر اتنا آسان سولوشن اویلیبل ہے تو کیوں نہیں ہم کر کے اپنی جان بچا لیتے اس میں؟ جی صحیح، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر جی کل صحیح، انشاءاللہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ سلام، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جی جی حافظ، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اللہ حافظ۔ تو میں وہ آپ کو جو کلوزنگ میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ تھی کہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی کل پڑھ کے آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم دل پہ لکھا اور درود شریف پڑھا 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کیوں پڑھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترتا تھا تو وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ کو یاد کرانا اور آپ کے دل میں اکٹھا کرنا، آپ پریشان نہ ہو۔ قرآن دماغ پہ نہیں اترا تھا، دل پہ اترا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا تو ان کا دماغ جو تھا وہ کیسے ہو سکتا ہے ان پہ جادو ہو جائے، کیونکہ نبی کے تو دماغ میں قرآن ہوتا ہے، تو وہ قرآن دماغ میں نہیں تھا، ایکچولی وہ قرآن قلب میں تھا، قلب کی اپنی میموری ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی ہو وہ قرآن سیکیور اینڈ سیف ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت لی ہوئی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کا دل میرے دل سے ملے، تو تبھی آپ عالم ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جائیں گے تو پھر دائی لوگ جو پیر مرشد عالم امام رہبر اللہ والے ولی اللہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ نفس میں ہیلپ کرتے ہیں، ادب اداب کی ٹریننگ کرواتے ہیں، جس کے ساتھ اور پھر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بتاتے ہیں، اور پھر ذکر کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے ساتھ آپ کا دل جب پاک صاف ہو جاتا ہے، ایکچولی آپ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے بئی ہو جانا، فالو کرنا اللہ کے لیے۔ سائن ان کتنے سائن ان کیے ہیں آج آپ نے، میں نے فیس بک ٹویٹر یوٹیوب گوگل، لیکن اس سائن ان سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اندر کا شیطان ڈرتا ہے کہ جب میں بیعت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب بیعت کس سے کرنی ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس پہ سوال جو آپ ہو سکتے ہیں، اور کیوں کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کو پانے کے لیے، ادب کی ٹریننگ کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی اصلاح اخلاقیات کی ٹریننگ اکیلے بندہ نہیں کر پاتا اپنی۔ اس کے بعد پھر آپ کا دل اپنے استاد کی کے ساتھ عاجزی کی ٹریننگ لیتے وقت اللہ آٹومیٹیکلی جب استاد کے ادب میں آتا ہے تو پھر استاد اللہ کے نبی کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے یہ اس ریزروائر میں جڑ جاتا ہے جو کہ دین کا اصل ریزروائر ہے ابھی بھی۔ اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور فرمایا تھا کہ جو آپ کے طریقے پہ چلے گا وہ میرے تک پہنچ جائے گا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ محبت، اور وہی محبت میں نے آپ نے کیسے سیکھنی ہے جب ہم دنیا سے دھیان ہمارا نکلے گا اور قلب کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ دل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنا کہ میرا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد، اور کیوں کیوں متوجہ ہو جائے یہ میں نے آپ کو بھی بتایا، کیونکہ وہ یہ اللہ نے ان کو عنایت عطا کی کہ جو محنت انہوں نے ہمارے لیے کی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ان کا ذکر بلند کیا، اور جو ان کا میسج ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کا بھی ذکر تا قیامت بلند رہے گا، کہ جو میرے دوست ہیں وہ بے خوف ہو جائیں. لا خوف علیہم، جو میرے اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس ٹریک پہ چلتے ہوئے وہی مدد اور مائیت حاصل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور یہ ان کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس اندھیرے سے لوگوں کو نکال کے اس روشنی تک لے کے، لیکن اپنا پہلے دل بھی تو جلنا چاہیے نا. تو پھر آپ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کا اسم دل پہ لکھیں، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ آپ ہی میرے الہ ہو. اور جب آپ 100 دفعہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ سانس لیتے وقت اللہ دل اور دماغ میں سوچیں، اور نکالتے وقت ہو سوچیں اللہ ہو. اب عربی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ اس کو ضمائر کہتے ہیں، اور ہو اللہ، وہ اللہ. اور کچھ ضمائر ہوتی ہیں جو کہ ظاہری ہوتی ہیں، اور کچھ ضمائر الفاظ کے ساتھ مکس ہوتی ہیں. تو جو مکس ضمیر ہے اس میں ہو آتی ہے. تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ بلڈ سے حسن آیا اور حسن نے کہا، تو آپ کہتے ہیں حسن آیا، ہوا کلام، اس نے بولا. یا حسن آیا اور پھر اگر ہم کہتے ہیں تو یہ بھی چھپی ہوئی ضمیر ہو جائے گی. تو اللہ ہو، اللہ ہو بھی اللہ کی ذات ہی ایکچولی. تو ہم اللہ کی بجائے ہو سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، مطلب سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب میں آپ کو اللہ ہو کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایکسپلین ہو جائے. تو جب سانس لیتے وقت اللہ اور نکالتے وقت ہو، استقامت کے ساتھ اگر یہ آپ کو 100 دفعہ کریں، اور مقصد یہ ہے کہ میں نے سوچنا اس کے بارے میں، پھر وہ خود عطا کرے گا. اب اس کی ہم شکل مطلب نہیں بنا رہے، وہ نور، محبت، معرفت، ایمان آگے ہر بندے کا انڈیویجول معاملہ. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ولی بن جانا، مقصد یہ ہے کہ میرا دل زندہ ہو جائے، اس روشنی تک میں پہنچ جاؤں. مجھے جب میں اس کے قریب جاؤں گا تو میں نبی کے قریب جاؤں گا، نبی کے قریب جاؤں گا تو دین سمجھ آئے گا، دین سمجھ آئے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے اور پرپز آف لائف کا پتہ لگے گا. تو آپ اللہ کا ذکر 100 دفعہ کم از کم سانس لیتے وقت اللہ اور نکالتے وقت ہو کریں، اس کے بعد استغفار پڑھیں اور دعا کر لیں. یہ تو ہے الٹیمیٹ سولوشن. کوئی جادو، شیطان، جن، چڑیل، اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کے حصار میں دے رہا ہوں، میرے اور میرے گھر والوں کی، کائنات کی جن و انسان کی حفاظت فرمائیے، کچھ نہیں ہونے والا. کوئی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے گا. لیکن اگر آپ اس ترتیب میں نہیں ہے، دل زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو خون سے، بلڈ سے، سانسوں میں چلنے سے آپ کی پوری جسم سے آہستہ آہستہ یہ گندگیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں. اٹس اے پروسیس. آہستہ 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 آپ کے خیالات میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب اسی کمرے کے اندر آپ جہاں پہ اندھیرا تھا اسی میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کا دیا جلائیں گے تو کچھ نہ کچھ روشنی وہاں کریٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اگر یہ نہیں کر پا رہے تو پھر جادو، حسد، کینہ، یا اس کے ساتھ میں ایڈیشنل ٹولز کیا ہیں؟ اگر جنات ہوں تو آیت الکرسی سے بہتر سولوشن کوئی نہیں. آپ 7 دفعہ آیت الکرسی صبح پڑھ لیں، 7 دفعہ شام کو پڑھ لیں. اور اگر آپ کو نظر اور جادو کا مسئلہ ساتھ میں ہو تو ساتھ میں سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 دفعہ یہ بھی ہے، صبح شام ایڈ کر لیں، شام میں ایڈ کر لیں. اگر یہ میری اور آپ کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں چیزیں تھیں، اور صحابہ کی بھی روٹین میں چیزیں تھیں. اور بیفور وی موو آن، میں آپ کو بتاؤں کہ جادو کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ہم جادو نہیں کر سکتے. مسلم وہ ہے جو اپنے اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، جس نے حوالے کر دیے. مسلم کہتے ہیں جس نے حوالے کر دیے، جیسے اسلم، تسلم، ہینڈز اپ، تسلیم کر لیا آپ کی مرضی کو. مسلمان تسلیم کرنے سے. تو میں کیسا مسلمان ہوں جو کہ مطلب اللہ معاف کرے پروگرام میرا اپنا اور میں اوپر سے مسلمان ہوں. تبھی تو پھر یہ چیزوں کو موقع مل رہا ہے مجھے اور آپ کو ریٹریکٹ کرنے کا، اور ہمارے کو بھی. تو اللہ نہ کرے کہ ہم یا بچے اس کا شکار ہوں اور انسانیت اس کا شکار ہوں. تو ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ اگر ہم ان اذکار کو کریں، اور آف کورس الٹیمیٹ ہے نماز، کہ ہماری نماز اتنی روٹین میں ہو جو کہ فرض ہے کہ آٹومیٹیکلی گیپ نہیں آئے گا. جو جادوگر بتاتے ہیں اور شیاطین یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ حصار میں ہوتا ہے تو ہم اس پہ ہمارا اثر نہیں چلتا. یہ لوگ ویٹ کرتے ہیں، تبھی تو غصہ چڑھایا جاتا ہے، تبھی ناشکری کروائی جاتی ہے، تبھی لیٹ سے کسی کی اب
ماہواری آ گئی ہے، لیٹ سے اس کے وہ ٹائم منتھلی پیریڈس کے اس کے ٹائم آ گیا ہے، سائیکل آ گئی، اب اسے نماز نہیں پڑھنی چھوڑ دی، موقع مل گیا اگلے، اب اگلا بندہ پکڑ لے گا آپ کو. اب جناب میں تو میری پریگنینسی ہوئی ہے، میں نے بچہ ڈلیور کیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں تو ناپاک ہوں. جب آپ نے اپنے آپ کو کیا ہی ناپاک دیا تو ختم ہو گیا کام، بندہ ہے ہی ارادے سے. آپ نے اپنے آپ کو کہہ دی جی میرے تو معافی ہوگی، میں ناپاک ہو گیا ہوں. وہ صرف فزیکلی تھا، وہ قلبی طور پہ نہیں تھا. اور انسان جتنا اسٹرانگ ہے عورت بھی اتنی اسٹرانگ ہے. تو حوا اور عورت اور ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے تو اس میں بی بی ہاجرہ کی سے واضح ہوتی ہے کہ عورت کی ڈیوٹی کیا ہے، اور ان کی صفا اور مروہ کی جو بھاگ ہے کیسے اللہ نے اس کو دین کے شعار میں شامل کر دیا کہ یہ ٹریکس ہیں، مطلب اس پہ چل کے آپ کو میں مل جاؤں گا. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حاضرین غائبین جتنے بھی موجود آنے والے چلے گئے ہیں، ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی اصل ذات عطا کرے، اور اپنی اپنی حفاظتوں میں رکھے. اور یہ جو منصب ہے، مرتبہ ہے اپنے قرب کا، ہم جلد از جلد اس کو سمجھ کے اس کو شکر گزاری کے ساتھ سکون اور تسلی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. ہم محتاج نہ ہو لوگوں کے کہ ہم کوئی ہمیں یہاں تک لے جائے، اور پھر مرنے کے بعد ہم اس پریشانی میں نہ ہوں کہ پتہ نہیں میں وہاں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا. اور لائف میں ڈریں تو اپنے آپ سے ڈریں. تو اور جو رحمت برکت خیریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیاروں کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. اور جن شرور اور پریشانی اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے پیاروں کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے ان سے، اور آم، ہر خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچائے. اور جو بھی دشمن ہے اس خیر کے، انسانیت کے، ظاہری باطنی طور پہ ہم سب کو ان پہ فتح دے، اور ہم سب کو اپنی 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 نظر، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی فتح و نصرت، اپنی کریمیت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے. استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا تعلق، پیار اور نسبت عطا کرے، ظاہری باطنی طور پہ جیسے وہ چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں انشاءاللہ. اور سب کچھ، سب کے ظاہر باطن، سب کے رزق کے دروازے کھولے، سب کے لیے عافیت اور شفا والے معاملے کرے انشاءاللہ، فتح اور نصرت والے معاملے کرے. اور ہمیں اور ہماری اولادوں سے یہ روشنی پھیلے اور آگے بڑھے. اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، اہل بیت، پرانے جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے، جن اور انسان جتنے بھی ہماری فیملی کے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی انشاءاللہ ذات عطا فرمائے. تو خیر یہ سبجیکٹ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، اور آج کل اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے آس پاس پھیل رہی ہیں، کامن ہے. تو وجہ اس کے کہ بہت سے کیسز میں ہم ڈاکٹروں کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم گھر میں ہی سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھی، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھی، فلک ناس 3 دفعہ پڑھی، پانی پہ پھونک ماری اور پی لیا پلا دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسئلے صبح دوپہر شام میں ہمارے حل ہونے شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم بھاگتے پھرتے ہیں. ہاں اگر پہلے اللہ سے دعا کی، پھر کلام پڑھا، پھر بھی اگر علاج نہیں ملا تو پھر سنت ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیکن پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور ڈاکٹروں کو تو بعض اوقات وہ اسپرچل ڈائمینشن کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، تو پھر بعض اوقات انسان درمیان میں اٹکا رہتا ہے. اور کینسر اور بہت سی ایسی بیماریاں جن کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ بھی لگتا ہے ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ غیب بہتر جانتا ہے. تو خیر آپ لوگ سب لوگ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر مزید بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. حسن، گڈ سبجیکٹ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ، اللہ میاں صبح سے آسانیاں پیدا کرے.